अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जानेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, कौन सी नई इनोवेशंस आई हैं, और ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस सेक्टर में क्या रोल है, कैसे इंटीग्रेट कर रही है एआई एजुकेशन सेक्टर में। तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं कुरतुलैन बाबर। बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। कुरतुलैन का एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में, ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले देखिए आप एक पैकेज। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बदल दिया है और तालीम भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सी अक़साम हैं, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने तलबा को इंटरनेट के ज़रिए बआसानी तालीम हासिल करने का मौका दिया है। इससे दूर दराज इलाकों में रहने वाले तलबा को भी मयारी तालीम तक रसाई मुमकिन हो गई है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी के जरिए वर्चुअल क्लासरूम से तालीमी अमल को ज़्यादा दिलचस्प और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स और सॉफ्टवेयर्स को भी एडटेक में शुमार किया जाता है। इनकी मदद से असातिज़ा बेहतर तरीके से अपने मज़ामीन की वजाहत कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में एजुकेशन सेक्टर जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। इस पर मज़ीद जानते हैं हम अपनी गेस्ट से। कुरतुलैन, सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये जो ट्रांजिशन देखी है एजुकेशन सेक्टर में, इस पर आप क्या कहेंगी? जो एजुकेशन सेक्टर है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है कोविड-19 के बाद। और अगर आप बात करें कि जो टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन है वो पहले भी थी बहुत हद तक, लेकिन कोविड-19 के बाद एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आई है। वो एक नीड ऑफ द आवर भी था, और जो पेरेंट्स थे उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो ज़ाहिर है वहाँ पर उनकी एक पढ़ाई होती थी एक तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड है। जी। ट्रेडिशनल मेथड से हट के अब कोविड-19 की वजह से जो टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत महसूस हुई, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई थिंक जो टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा बूम लिया है एडटेक के अंदर ख़ास तौर के ऊपर, वो इसी वजह से लिया है। वो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। कोविड जो था वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन अ वे था कि उसकी वजह से बहुत सारे एवेन्यूज़ एजुकेशन के खुल गए। कुरतुलैन, ग्लोबली क्या ऐसे ट्रेंड्स आए हैं टेक्नोलॉजिकली, किस तरह से एवोल्यूशन आई है एडटेक इंडस्ट्री में? द बिगेस्ट एवोल्यूशन इज़ ऑनलाइन लर्निंग। और ऑनलाइन लर्निंग अब आजकल सिर्फ जो आपका रेगुलर मेथड होता है कि कंप्यूटर के ऊपर एक कोर्स होता है और आप उसको पढ़ते हो, वो भी नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर या उससे ज़्यादा तेज़ किस्म की जो रेवोल्यूशन आ रही है वो है माइक्रो लर्निंग की। और माइक्रो लर्निंग का मतलब ये है कि जिस तरह जो जेन ज़ी लोग हैं उनको जूमर्स भी कहा जाता है, और जैसे टिकटॉक है एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, डिफरेंट और एवेन्यूज़ के थ्रू लोग सीखते हैं। नाउ द लर्निंग इज़ मोर अबाउट योर सोशल इमोशनल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग कि एक जो आप पढ़ रहे हो उसको आपने इम्प्लीमेंट कहाँ करना है और उसको आगे से अप्लाई कहाँ करना है। तो जो मेन रीज़न है आई थिंक इस चेंज का और एक वो मेंटालिटी का ग्लोबली, वो यही है कि समटाइम्स जैसे हम समझते थे कि आपकी डिग्री होना ही आपके लिए काफ़ी है, उसी से आप लोग सीखोगे आगे, लेकिन देयर आर मेनी अदर वेज। ख़ास तौर के ऊपर ये जो डिजिटल एवेन्यूज आपके पास आ गए हैं, थ्रू योर फ़ोन, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने स्मॉल कोर्सेज बना के आप लोगों को दिए हुए, और वो स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी स्ट्रेट ऑफ इनकम कैन उसके अंदर अपने आप को इंडोर्स भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। यू वेरी राइट। जैसे आपने बताया कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तभी हम लोग डिग्री ले सकते हैं या तभी हमारी एजुकेशन पूरी होगी। देन दिस ट्रांजिशन हैपेंड। अच्छा, इसके बारे में ये बताइए कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हमारे यहाँ पर लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं
ان پلیٹ فارمس کو اویل کرنے کے لیے. جیسے آپ نے بتایا وی ہیو آن لائن پلیٹ فارمز اینڈ ان فیکٹ وی ہیو ریکارڈیڈ ویڈیوز بھی اگر ہم لوگ دیکھیں یوٹیوب سے بھی بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک واٹ آر دا سرٹن چیلنجز جو ابھی تک لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ چیلنجز ایکچولی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ صرف پاکستان کی بات کریں جو مین ایشو ہے وہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا. ایون اربن ایریاز کے اندر بھی 34 to 40% اگر آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ملتی ہے, آپ کے جو رورل ایریاز ہیں اس میں اس سے بھی کم ہوتی ہے. پھر سیکنڈ جو آپ کا آ جاتا ہے پرائیویسی اور سیفٹی کے کنسرنس ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کی طرف نہیں جاتے, یا اگر جاتے بھی ہیں تو پھر دین دے آلسو ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ بچے یا جو ان کی فیملی ممبرز ہیں وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں آن لائن. اس کے علاوہ جو جغرافیکل ایشوز ہیں وہ بھی الگ ہیں, اور پھر ایک اڈیپٹیو ایشوز بھی ہیں کہ بہت سارے اگر آپ صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ لرننگ کی یا اسکول لرننگ کی بات کریں تو جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی کہ کووڈ کے اندر آپ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف گئے تو ٹیچرس کو بھی سیکھنا پڑا کہ پڑھانا کیسا ہے آن لائن. سو وہ ایک اڈیپٹیونیس ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر میں یہ پڑھاؤں گا تو اس کا امپیکٹ کیسے پڑے گا. وی آر یوز ٹو فیس انٹریکشنز مور ایز ہیومن بینگس. سو ایک وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مشکل تھا, لیکن آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں بہت بدلتی جا رہی ہیں اینڈ پروبیبلی ان دا نیکسٹ فیو ایئرس وہ بہت تیزی سے بدلیں گی کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی آ چکی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے جو ٹیلی فون تھا یا جو اس کے کانسیپٹ بہت فرق ہوتا تھا, جو اسمارٹ فون تھا اس کا کانسیپٹ بہت فرق ہوتا تھا. سو آئی تھنک ود ان اے فیو ایئرس چیزیں کافی ڈراسٹکلی چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. یہ جو ایک دم سے ایولیوشن آئی ہے ٹیک انڈسٹری میں, اس میں ٹیچرس کا اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے, ایجوکیٹرس کا اسکلز جو نئے ہیں ان کو سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ان کی جو ٹریننگ کے پروگرامس ہیں اس میں بھی کوئی اپ گریڈیشن آئی ہے؟ جو پاکستان نے اچھی چیز یہ کی ہے کہ 2019 کے اندر ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو ایک لیا گیا تھا. اس کے اندر بہت سارے فرق قسم کے پروگرامس لانچ ہوئے جس میں تعلیم آباد تھا, جس میں وہ ٹیچرس کی ٹریننگ کراتے تھے. اس طرح اور بھی یونیورسٹیز ہیں وہ بھی کرواتی ہے ٹیچر ٹریننگ. اور آئی تھنک جو بیسک کانسیپٹ ہوتا تھا پہلے کہ اچھا اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اور آپ نے سوچا کہ میں کسی طریقے سے تھوڑے پیسے کما لوں تو لوگ یوزلی ٹیچنگ شروع کر دیا کرتے تھے. سو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتے تھے. بٹ ناؤ اٹ از آئی تھنک ٹیچرس کو زیادہ ان پہ پریشر ہوتا ہے اور وہ خود پریشر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ٹرین کرنا ہے, بیکاز دیر از ناٹ اونلی اے اسکوپ بٹ ایک پراپر کریئر بن چکا ہے ایز اے ٹیچر, ناٹ اونلی ان پاکستان. نیڈ آف دی آور کہ لوگوں کو اپڈیٹ ہو جانا چاہیے, بیکاز ایک دم سے ٹرانزیشن آ رہی ہے. ہم پیچھے اگر رہ جائیں گے تو وہ جو ایجوکیشن جو پیٹرن ہے, کریکولم ہے, وہ بچوں تک نہیں پہنچ سکے گا. سو اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں ایک ٹریڈیشنل کلاس روم کا اور ایک اے آئی یا ورچوئل ریالٹی سے انٹیگریٹ ہوا ہوا کلاس روم, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا کمپیریزن آپ آئی تھنک کپل آف ایئرس بیک اگر آپ یہ سوچتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پرابیبلی صرف ون وے لرننگ ہے اے آئی کی, کہ آپ سے کمپیوٹر بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو سیکھ رہے ہو جسٹ لائک اے ویڈیو. Now things have drastically changed because of ChatGPT, OpenAI کے جتنے بھی concepts ہیں, گوگل نے اپنے نئے پروڈکٹس لانچ کر دیے, اور وہ آہستہ آہستہ کیا بہت کوئکلی ہم سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوگا تو شاید اس کے پاس پہلے آئے گا, لیکن اب آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ ایپس ہیں, اس کے تھرو آپ جلدی سے چیزیں لرن کر لیتے ہو. سو آئی تھنک ایک جو فیس ٹو فیس لرننگ کی بات ہے, دا کانسیپٹ آف اٹ اینڈ دا امپورٹینس آف اٹ آبویسلی ریمینس. اس کا کوئی نیم البدل آپ کہو کہ نہیں ہے, یہ بالکل سچ نہیں ہے, اس کا نیم البدل ہے بھی, لیکن اس کو اب کس طرح سے آگے اپنایا جائے اور کسٹمائز کیا جائے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لوکیشن کی یا ہر کنٹری کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی ویسی ہی ہو, یا ویسے ہی پروڈکٹیوٹی اس کی ہو, یا ویسے ہی آپ کو فائدہ مند ہے. سو یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا اور کسٹمائز کرنا اپنی آڈینس کو ان ٹرمز آف پاکستان, اگر ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں, اور ہماری جو ایجوکیشن کمیونٹی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے ٹیچرس ہیں, اور پھر ٹیچرس کو چلانے کے لیے پورا اسکول سسٹمز ہیں, اور پھر یونیورسٹیز ہیں. سو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ایوری بڈی از لرننگ فرام ایچ ادر, بٹ دین ایوری بڈی از آلسو سورٹ آف لرننگ فرام اے آئی ان سم وے اور دی ادر. ہم نے بات کی کہ ایک ٹریڈیشنل کلاس روم ہے, دین وی ہیو اے وی آر کلاس روم. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آن لائن کلاس رومس کے بارے میں بہت سنا. کووڈ میں گھر سے بیٹھے ہوئے بچوں نے پڑھائی کی, ٹیچرز نے ویڈیو کالز کے تھرو یا لیپ ٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا. سو دیر از اے ٹرمینالوجی ہائبرڈ لرننگ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ بھی آج کل کے جو ایجوکیشنل سسٹمس ہیں اس میں انٹیگریٹ کر رہا ہے؟
بہت زیادہ کر رہا ہے ایکچولی. اب یونیورسٹیز تو کر ہی رہی ہیں, اب اسکولس بھی کر رہی ہیں. ایک پروجیکٹ تھا نردن ایریاز کے اندر جو اسکولس ہیں وہاں پر کس طرح سے آپ جو ہے یہ ہائبرڈ لرننگ کی جو بات ہے اس کو کس طرح سے کر سکیں. اور وہ پرپز یہی تھا کہ بیسکلی جو بچے ہیں وہاں کے جنہوں نے صرف ٹی وی پہ شاید کچھ چیزیں دیکھی ہوں, موبائل پہ کچھ چیزیں دیکھی ہوں, لیکن وہ اپنی کبھی لوکیلٹی سے باہر نہیں گئے, اپنے شہر سے باہر نہیں گئے, اپنے ایریا سے باہر نہیں گئے, تو ان کے ساتھ اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو اٹس صرف فیس ٹو فیس انہی کے جیسے ڈائلیکٹ والے لوگ نہیں کنیکٹ کریں, اور بھی قسم کے لوگ کنیکٹ کریں. تو اس میں ایک ہائبرڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا. پھر اگر آپ آج کل دیکھیں تو آئی تھنک دا بیسٹ میتھڈ فار ٹیچرز اینڈ فار اسٹوڈنٹس از دس کہ ہائبرڈ لرننگ ہی کریں. اس میں امرسو لرننگ بھی ہوتی ہے. یونیورسٹیز انٹرنیشنلی جو ہے اسپیشلی جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہو گئے یا اس طرح کے اور, تو وہ امرسو لرننگ اس طرح کرتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائسیکٹ اے فراگ ٹو سی کہ اس کے اندر کیا ہے. یو کین ڈو سورٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اس کا پورا ڈائیگرام بنا کے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. مطلب بہت اچھا ہو گیا نا کہ جو اینیملس کو ہم لوگ استعمال کرتے تھے اب ٹیسٹنگ کے لیے اور سب چیزوں کے لیے, وہ بھی ہم لوگ وہ چیز 5-6 سال سوچنا بند کر دے کہ تو جیل سے باہر جائے گا. تو میں نے اسے صرف ایک لفظ, میرے 8 مہینے میں, شاید ان 7-8 مہینوں میں وہ لفظ میرے منہ سے نکلا ہی نہیں. شاید اللہ نے اس لیے ذرا تھوڑا لمبا کر دیا. اگر وہ پہلے نکل جاتا تو شاید میں پہلے وہاں سے آ جاتا. میں نے اسے کہا کہ اب آپ چلے جائیں, اب میں جانوں اور میرا خدا جانے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کی موجودگی میں, ان ساری طاقتوں کی موجودگی میں, کسی سے معافی مانگے بغیر, کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے بغیر, روئے بغیر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 2 مہینے بعد میں اپنے لوگوں میں اور اپنے بچوں میں موجود تھا. لیکن ہم نے وہ 2 مہینے ٹھیک لگائے, فجر کے بعد, عشاء کے بعد, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, کچھ نہیں کیا, اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو نہیں دیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شارک کے نزدیک ہے, اور جس کے لیے کائنات بنائی وہ بھی ہمارے دلوں کے بھیج جانتا ہے, وہ بھی ہمارے دلوں کے بھیج جانتا ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یا رب العالمین, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا رحم فرمائیں. تو اللہ کا کرم اور فضل ہوا. اس لیے اس ایمان کی طاقت کے ساتھ آپ دنیا میں جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو سوچ کے کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کے خادمین میں سے ہیں, اور ان کے غلاموں کے غلاموں میں سے ہیں. اور ایسی محافل کو اٹینڈ کرنا ہمارے لیے سعادت ہے. یقین مانے پتہ نہیں باہر میرے خیال 42 ہوگا, 43 ہوگا ٹیمپریچر. میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے, لیکن کسی قسم کی جلدی نہیں ہے اور کسی قسم کی گرمی بھی نہیں لگ رہی. اور یہی کہیں اور حلقے میں ہم گئے ہوتے دنیاوی کاموں کے لیے تو شاید جلدی میں بھی ہوتے اور جلدی سے نکل بھی جاتے. ان محافل کی یہ برکات ہے. ان برکات کو آپ بھی سمیٹیں, ہمارے جیسے لوگ بھی سمیٹیں, تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی کا عالمی امن کانفرنس سے خطاب. ان کا کہنا ہے کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی عالمی امن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. ایسی محافل کو اٹینڈ کرنا ہمارے لیے باعث احترام ہے. ناظرین, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں, ان کو کتنا فائدہ ہوا ای لرننگ سے؟ کچھ آرگنائزیشنز پرائیویٹ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا, مائکرو لرننگ کے اوپر خاص طور پہ. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی جو پروگرام ہے تعلیم آباد, اس کے اوپر بھی انہوں نے بھی کافی کام کیا اس چیز کے اوپر. ٹیلی اسکولز ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ سیسمی اسٹریٹ کا ایک آتا تھا ورژن پاکستان کے اندر,
وہ لرننگ پروسیس تھا ہمارے لیے. ہم لوگوں نے بہت عرصے بعد ریئلائز کیا کہ وہ بھی ایک فارم تھی جس میں آپ آن لائن لرننگ کر رہے ہو, فرام میتھڈ فرام واچنگ سم تھنگ آن دا ٹی وی, اور پھر اس کو ریئلائز کرنا کہ اچھا اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک انڈر پریولیج جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے لیے اس طرح کی جو انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ ہے وہ بڑی فائدہ مند ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسکول میں کوئی بھی رورل ایریا ہو جہاں پر گاؤں ہو, یا وہاں پر اسکول لیٹ سے اگر صرف ایک ہی ہے اور ان کے پاس فنڈز بھی کم ہے تو ان کے پاس آبویسلی کمپیوٹرز کم ہوں گے. تو ان کے لیے ضرورت ہے جس چیز کو آگے بڑھانے کی, وہ یہی ہے کہ بیسکلی جو فونز ہیں, فونز کے تھرو وہ لوگ لرن کرتے ہیں. اگین اس کے اندر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنے مائکرو لرننگ کے چھوٹے چھوٹے پروگرامس بنائے ہوئے ہیں. موسٹ آف دیم آر فار فری. بہت کم ایسے ہیں کہ جو آپ کو چارج کرتے ہیں, سو اس لیے دے ڈونٹ ہیو ٹو وری کہ اچھا مجھے اگر اس کو پیسے دوں گا تو میں کچھ سیکھوں گا. وہ پیسے دیے بغیر ہی سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو آن لائن لرننگ ہے وہ بیسکلی بہت آسان ہو گئی ہے. قرۃ العین, اپنی کانورسیشن ہم لوگ جاری رکھتے ہیں, اسی پر مزید بات کریں گے کہ کیسے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینورز نے کس طرح پروموٹ کیا ہے ایڈ ٹیک کو. جی ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن ٹیکنالوجیز کے بارے میں اور قرۃ العین ہمارے ساتھ ہیں. جی قرۃ العین, آپ نے بات کی تھی کہ لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں, پرائیویٹ ایسی کمپنیز ہیں جو ای لرننگ کو پروموٹ کر رہی ہیں. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹارٹ اپ اینڈ انٹرپرینوریل کلچر, یہ کس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے ایڈ ٹیک انڈسٹری کو؟ بہت سارے لوگ خود سے ہی اس چیز کے اندر آ رہے ہیں. ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک نیا اسٹارٹ اپ شروع کرو جو ایڈ ٹیک کو پروموٹ کرے یا ایجوکیشن کو آسان بنائے. بہت ساری جو ینگ عوام ہے, ہماری جو ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہے ہماری, دے آر بیسکلی ویری انٹرسٹیڈ ان بینگ این انٹرپرینور, بیکاز ان کا جو اگین وہی جو جین زی اور ملینیلس کا تھوڑا سا گیپ ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جابس چاہیے 9 to 5 لانگ ٹرم. ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ پلان چاہیے, ان کو ریٹائرمنٹ پلان نہیں چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ریٹائر نہ ہوں اور ہم اپنی مرضی سے اس طرح سے کام کریں. تو جو آسانی انہوں نے یہ پیدا کی ہے کہ چاہے وہ کراؤڈ سورسنگ سے, کراؤڈ سورس فنڈنگ کے تھرو انہوں نے پیسے جمع کر کے کوئی کمپنی کھول لی, یا پھر وتھ سرٹن وینچر کیپٹلسٹ اور جو آپ کے فنڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں اس چیز کے اندر. تو جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کو بہتر کیا جائے, اور اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا کوئی پروڈکٹ شروع کریں جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو. پاکستان میں آئی تھنک بہت زیادہ ایسے ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے, اور بہت سارے ایون ہماری یونیورسٹی کے جو بچے ہیں ان کے آن لائن ویڈیو یوٹیوب کے اوپر چینلز ہیں, اور وہ ان چینلز کے تھرو پڑھاتے بھی ہیں, وہ پیسے بھی کماتے ہیں اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں. سو آئی تھنک اس سے اچھی چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. اور ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ایک کریزی فیکٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک کارپوریٹ انڈسٹری ہے اس میں بہت بڑا ایک شیئر ہے ایڈ ٹیک نیو اسٹارٹ اپس کا. تو دس از کوائٹ سرپرائزنگ. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے میں, لرننگ کی طرف لانے میں یہ جو ڈیجیٹل لرننگ ہے اس کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم لوگ صرف تھریٹیکل کام ہوتا تھا, وی ہیو دا بورنگ پیجز اور بکس اور یہ سب کچھ, لیکن ناؤ تھنگز آر کوائٹ انٹرسٹنگ. ویڈیوز آ گئی ہیں آپ کے پاس, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس کے تھرو آپ اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو think about this? I read a stat a while ago جس میں تھا لکھا کہ 1.6 بلین لوگ جو ہیں 2020 کے اندر پینڈیمک کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تھے only in the education community. Right. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب وہ افیکٹ ہوئے, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سب کچھ آن لائن چلا گیا, اور بچوں نے بھی نیا سیکھا اور ٹیچرز نے بھی نیا سیکھا کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی اینڈ ہاؤ ٹو ورک. سو ایک اڈیپٹیبلٹی کا فیکٹر تھا بہت بڑا, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے سیکھ بھی لیا, اور جیسے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو آبویسلی وہ ان کے لیے بہت ضروری تھا. اس میں بہت زیادہ مشکلات بھی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے آئی تھنک اب جو موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس چیز میں مزے کی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ آن لائن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جس طرح سے لوگوں نے کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہوا ہے اور وہ خود ہی سے پروڈیوس کیا ہوا ہے, وہ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن خود ہی سے آ جاتی ہے. سو وہ اتنا مشکل نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ اس جنریشن کو موٹیویٹ کرنا. اور فیوچر اگین از گوئنگ ٹو چینج ڈراسٹکلی ان دا نیکسٹ 5-6 years. تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرینٹ. سو آئی تھنک وہ وقت کے ساتھ چلنا ہی ضروری ہے. ہمارے پیرنٹس بھی تھوڑے اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں جب کوئی نئی چیز آتی ہے. پیرنٹس کی بات کریں تو پیرنٹس نے اس ٹرانسفارمیشن کو کیسے ڈیل کیا ہے, کیسے ایکسیپٹ کیا ہے؟ آئی تھنک کافی مشکل تھا.
جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس انڈر پریولیج کمیونٹی سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس شاید پوری فیملی میں ایک ہی فون ہوگا, اور وہ فون بھی پرابیبلی ڈیجیٹل ہوگا, اسمارٹ فون نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے ان کے لیے تھوڑی سی اڈیپٹیبلٹی بہت مشکل ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں اپنی اکنامک اسٹریٹا کے اندر, وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اور تھوڑی بہت ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ جسے میں کہوں گی وہ ہے. ورچوئل کلاس رومس کے آنے سے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے آنے سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو انٹریکشن ہے کیا وہ منیمائز نہیں ہو جائے گی, اس پر افیکٹ ہوگا؟ وہ ہوئی تھی بہت شروع میں, جب آپ نے اگین یہ جو کووڈ کی ہم بات کر رہے ہیں بار بار, اس کے اندر وقت ایسا آیا تھا کہ جب وہ انیشلی شروع ہوا تھا تو اٹ واز کالڈ کووڈ فٹیگ. بیسکلی آن لائن آپ بیٹھ کر اگر کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم کسی آفس کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ صرف بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہو, تو ایک دوسرے سے انٹریکشن تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ ایک پرابلم ہے, لیکن آئی تھنک ایز ہیومن بینگس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اڈیپٹیو بنایا ہوا ہے کہ ہم آلموسٹ ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتے ہیں. پاکستان کے بارے میں بات کریں تو گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے ایڈ ٹیک انیشیٹیوز کو؟ گورنمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ دی ہے, اسپیشلی آفٹر 2019. جیسے میں نے بتایا کہ جو ڈی پی آئی تھا, ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹیو انہوں نے شروع کیا, اس کے اندر ٹیلی اسکولز ہیں, اس کے اندر تعلیم آباد ہے, اس میں یو ایس ایف ہے, اس طرح کی چیزیں انہوں نے اتنی زیادہ ڈیولپ کی. پھر ایون یہ جو نیشنل کریکولم کی بات چلی تھی کچھ سالوں پہلے, وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اپروچ جیسی بھی ہو, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ کو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ اور آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو گورنمنٹ انڈرسٹینڈس دس فیکٹ, although I feel کہ probably بجٹ شاید ان کو تھوڑا زیادہ دینا چاہیے اس چیز کے اندر, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس بھی لیول پہ کام ہو رہا ہے گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں کو سپورٹ کرے. جس طرح کچھ سال پہلے ہمیں وہ جو لیپ ٹاپ اسکیمز ملی تھیں, بہت سارے بچے اس پہ ابھی تک اس سے فائدہ مند, بہت فائدہ ہوا ہے لوگوں کو, فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. سو آئی تھنک سملر کائنڈ آف جو ان کی اسکیمز ہیں وہ آگے بھی آئیں گی آئی ایم شیور. تو آئی تھنک گورنمنٹ کافی کوشش تو کرتی ہے. اے آئی کی بات کرتے ہیں, یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, کوئی بھی سیکٹر دیکھیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انکارپوریٹ کر رہی ہے. ایڈ ٹیک انڈسٹری میں اے آئی کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہی ہے؟ اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. پہلے پرابیبلی ہمیں لگتا تھا کہ شاید آپ کو اے آئی کو سمجھنے کے لیے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انکلوڈ کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹس کے اندر, اپنے پلیٹ فارمس کے اندر بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن اس کی جو انکلوژن ہے ان ڈفرینٹ ویب سائٹس, ان ڈفرینٹ جو آپ کو ریسورسز ملتے ہیں آن لائن, اس میں بہت زیادہ ایزی ہو گئے ہیں. اگر آپ سمپل اپنی کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے اوپر جا کے ایک کیا کہتے ہیں کھانے کی ریسیپی بھی مانگیں گے نا تو وہ آپ کو مل جائے گی. موسٹ کامن پلیٹ فارم جو اے آئی کا ہے چیٹ جی پی ٹی. آئی تھنک ایوری بڈی از اویئر ود دیٹ پلیٹ فارم. اس سے وہ انسٹنٹلی جو بھی آپ کی کوائری ہو وہ اس سے لے رہے ہیں. تو آپ کیا سوچتی ہیں بینگ ایجوکیٹر, کیا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں اور وہ جو ان کی اپنی کریٹیوٹی ہے, اپنی کریٹیکل تھنکنگ ہے, اس پر افیکٹ ہو رہا ہے؟ میرا پرسنل ویو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ود دا انکلوژن آف دس اے آئی, انسانوں کی جو کیپیبلٹی ہے یا جو انالیٹیکل اسکلس ہیں ہو سکتا ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہ رہیں جس طرح سے ابھی ہیں. بٹ یہ وقت ہی بتا سکتا ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے. بٹ آئی تھنک ایز وی موو فارورڈ یہ چیلنج بہت بڑا واقعی میں ہے کہ اگر آپ سب کچھ ریلائی کر لیں کہ کمپیوٹر ہی آپ کو سب کچھ سکھا دے گا تو پھر آپ نے خود تو کچھ نہیں سیکھنا. لیکن کوشش کی جانی چاہیے خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی طرف سے کہ اس کے اوپر کوئی رول, کوئی پالیسی, کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ضرور دیں کہ آپ کتنا کھلا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سب سے بڑا جو اے آئی کا پرابلم آ رہا تھا, یہ جو الیکشنز آنے والے ہیں جیسے امریکہ کے اندر ہیں, تو امریکہ میں تو انہوں نے کچھ ایریاز کے اندر یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ اس چیز کو کوئی ایڈ آپ بناتے ہیں, پولیٹیکل ایڈ, اور اس کے اوپر اگر آپ نے اے آئی یوز کیا تو یو ہیو ٹو رائٹ یہ کہ اے آئی کا ایڈ ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہو, مس انفارمیشن نہ پھیلے. ہوم ورک کی جب بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ ہوم ورک اسی لیے دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ریوائز کر سکیں, اس کو پریکٹس کر سکیں بیٹر وے میں. بٹ اف دو اسٹوڈنٹس آر یوزنگ اے آئی اپنے ہوم ورک سے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کچھ نیا سیکھ سکیں گے, بیکاز ان کلاس روم وی ہیو اے ٹیچر جو انویجولیٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہوم ورک کے ماڈل کو بھی چینج کرنا چاہیے؟ آئی کمپلیٹلی اگری. اس کو ایک تو ماڈل کو چینج کرنا چاہیے, اور دوسرا آئی تھنک پیرنٹس کی انکلوژن زیادہ ہونی چاہیے ان انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ایک آپ کو ہوم ورک ملا ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو بچوں کے ہوم ورکس ان کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, اگر کر بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ بچوں کو سکھانا بھی ان کا فرض ہے. اور وین یو تھنک اباؤٹ اٹ تو لرننگ
ایز اے کانسیپٹ جو ہے وہ ہیومنس نے تو بہت عرصہ پہلے سیکھ لیا تھا, ہزاروں کروڑوں سال پہلے. لیکن جو یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ اے آئی کو کس طرح سے پرابیبلی مس یوز کیا جا سکتا ہے, وہ بہت پاسبلٹی ہے. لیکن آئی تھنک وہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کچھ اسکولس نے, کچھ انسٹیٹیوشنس نے ایسے کیا تھا کہ جب آپ کی آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیمرہ آن رکھیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں کہ یہ آپ ہی ہیں. اے آئی کے ساتھ ایک اور چیلنج آ سکتا ہے کہ وہ بیٹھا کوئی اور شکل آپ کی آ جائے. سو یہ اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز آئی تھنک جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس کرے گی تو اس پہ بھی آئی ایم شیور آ جائیں گے اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز. لیکن اس کی اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ پھر کس طرح ہوگی وہ ہمیں وقت ہی بتائے گا. ایگزیکٹلی, یہ تمام جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت نئے ہیں, اور آئی تھنک ہم لوگ ود دا بینگ ٹائم ہم ان کو سیکھیں گے اور پھر سمجھیں گے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی نئی پالیسیز بھی جنریٹ کریں گے. ٹو سم اپ آل دس, کیا سوچتی ہیں آپ کے فیوچر کیا ہوگا ایڈ ٹیک انڈسٹری کا؟ آئی تھنک فیوچر میں ویل سی مور پاکستانی اسٹارٹ اپس جو کہ ایڈ ٹیک سے ریلیٹڈ ہوں گے. ناٹ اونلی بیکاز ضرورت ہے بٹ گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے گی, اور جو ہماری پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں وہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ آگے جانا چاہتی ہیں. دیر از آلسو ہیوج مارکیٹ فار اٹ. سو آئی تھنک آل بیسکلی وہ جو ایونیوز ہیں وہ اس کے لیے کھلے ہی ہیں. صرف مقصد اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے, اس کے کتنے اچھے رولس بن سکتے ہیں, کتنے اچھے لاس بنا سکتی ہے گورنمنٹ ٹو انشور کہ جہاں پر, جیسے ہم نے بات کی کہ جہاں پر ایجوکیشن کا پہنچ نہیں ہے, جہاں اسکولز بہت اچھے نہیں بنے ہوئے, یا جہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ اچھی طرح سے ٹرین نہیں ہوئے ہوئے, تو ان کو کس طرح سے ٹرین کر کے اور بچوں کے پاس کس طرح سے اچھی جو ہے وہ انفارمیشن پہنچائی جا سکے. سو دیٹ از دا انٹائر چیلنج. سو دا فیوچر از برائٹ. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز اس میں آ سکتی ہیں. بہت شکریہ قرۃ العین ہمیں جوائن کرنے کا, ہمیں وقت دینے کا, اینڈ ایم شیور کہ ہماری اس کانورسیشن سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ملے گا, بہت سارے لوگ اویئر ہوں گے ان نئی ٹیکنالوجیز سے. جی ناظرین, ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کون سی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, اور ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ٹیچرز جو ہیں وہ بیٹر وے میں اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر پائیں گے, اور انڈر پریولیج جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ایجوکیشن حاصل کر پائیں گے. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. آپ کوئی بھی نیا ٹاپک ہمیں متعارف کروا سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.